जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी खिदमत में उरूज राजपूत आज का प्रोग्राम लेकर हाज़िर और आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत मौजूद है। बहुत मशहूर, बहुत मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, स्कॉलर हैं और खुशकिस्मती से इस वक़्त उन्होंने हमें कुछ वक़्त दिया है और हम आपके साथ उनकी कुछ बात करवाएँगे। तो हम वेलकम करते हैं मोहम्मद उसामा खान साहब को। जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय शो जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हमें साहब का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तमाम सुनने वाले को। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआएं पाकिस्तान से आप सबके लिए जो परदेश काट रहे हैं। जी, उसामा साहब हमारे साथ शाहिद हाशमी भी मौजूद हैं। वो भी आपसे कुछ सवाल करेंगे और उन्हीं के तवज्जुद से मैं आप तक पहुँची हूँ। उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं उनको भी वेलकम करती हूँ। जी, शाहिद हाशमी साहब वेलकम ऑन माय शो। पर्सनल तजुर्बा भी एक बहुत वैल्यूएबल तजुर्बा है और जो अब तक मैंने आपकी पेशन गोइयां देखी हैं वो अभी तक सब सच। अभी तक तो जो भी आ रहा है 100% आ रहा है। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। कनाडा के लोगों को भी कदर करनी चाहिए कि अभी भी आप जैसे प्यार करने वाले लोग उनमें मौजूद हैं। मिस्टर रूज का भी बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल हाँ यही था कि इमरान खान साहब जो हैं वो जल्दी निकलने वाले हैं, जैसे कि आपने पेशन गोई करी है, जरा उस पर थोड़ा सा एलेबरेट कर दीजिए। जी, एक्चुअली खान साहब 30 अक्टूबर को एक ट्रांजिट था जिसकी वजह से वो कैद में थे। वो ओवर हो गया। नाजरीन, जो आप लोग जो बड़े गौर से देखते हैं मेरी कैलकुलेशंस को, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि पुअर लाइफस्टाइल, हेल्थ इश्यूज, डिवाइन गाइडेंस का डिस्कनेक्शन और कैद, ये चार चीजें उस कंजंक्शन के नतीजे में जो है खान साहब को फेस करनी पड़ी। अच्छी बात यह है कि इस 30 अक्टूबर के बाद ये चारों चीजों से आप देखेंगे कि खान साहब को निजात मिलती नजर आएगी, जिसमें सबसे पहली वो पूरी हो गई कि उनको एक्सरसाइज मशीन मिल गई। वो जो जो उन्होंने डिमांड किया, एक्सरसाइज मशीन से लेके खुला करने से लेके वॉक तक, वो सारे का सारा कोर्ट की तरफ से प्रोवाइड किया जा चुका है। यानी कि वो पूरा लाइफस्टाइल जो है वो बेटरमेंट की तरफ आ रहा है। हेल्थ इश्यूज थे वो भी कवर हो रहे हैं। उसके बाद जो डिवाइन गाइडेंस थी, अब मैं समझता हूँ कि वो भी दोबारा से बहाल हो जाएगी। अब रह गई रिहाई, वो कभी भी एक्सपेक्टेड है। अब के बाद खान साहब जैसे कहते हैं ना, प्लैनेटरी पोजीशन पुश करना शुरू करेगी उनकी रिहाई की तरफ, और आप हम देखेंगे वो कभी भी पॉसिबल है। तो उसामा साहब अगला सवाल इसी हवाले से कि जब तक भी वो अभी जेल में हैं और बहुत सी अफवाहें भी फैलती हैं, अगर हिस्ट्री भी देखते हैं पाकिस्तान की उठा के, इमरान खान जैसे लीडर तो अभी तक आए नहीं, लेकिन कुछ कदर भी जो बोल्ड लीडर्स आए या कुछ करना चाहा जिन्होंने, उनका अंजाम भी हमने देखा है। तो इस वक्त इमरान खान जो जेल में 200 मुकदमात के साथ, चाहे जाली हैं जैसे भी हैं, लेकिन ताकत की कैद में, तो आप इनके हॉरोस्कोप में खुदा न खास्ता कोई खतरा या कोई छोटी मोटी हार्म से बाहर? देखें, वो जो लाइफ थ्रेट थी वो ओवर हो गई 30 अक्टूबर ग्रेट। को। इसी के लिए एक मुहिम भी चली थी, आपके सब लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, सदकात दिए, मतलब वीडियोस भेजी, मुझे जाती तौर पे भी भेजी। अच्छा, उन सदकात का ये इम्पैक्ट हुआ कि ये लोग पूरी दुनिया के जो उनके फॉलोअर्स थे वो उनको महफूज कर गए, सिक्योर कर गए, मोहब्बत की एक अपने लीडर से मिसाल कायम कर दी। मैं समझ, वरना वो थ्रेट थी सडन डेथ की और पेनफुल डेथ की। मैं समझता हूँ ये 30 अक्टूबर तक उनका महफूज रहना उनके फॉलोअर्स के प्यार की लाजवाल मिसाल है। उसके बाद अगर बात करें कि अब तो 9-10 नवंबर से लेके 17 नवंबर तक एक पीरियड है जिसमें मैं दोबारा से सारे उनके जो भी फॉलोअर्स हैं उनसे अपील करूंगा कि उनके लिए इन 7 दिनों में जो बन रहे हैं खुसूसी दुआएं कर। इसमें एक अटैक उन पे पॉसिबल है। वो अटैक किसी भी इस तरह की चीज से पॉसिबल है जैसे कोई हथियार वगैरह पॉसिबल है। ये जो बात की जा रही है पॉइजन के हवाले से, ये देखिए, जो पॉइजन का या इस तरह का कोई वाटरली कोई इशू था वो सितंबर में था, अक्टूबर में नहीं था, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये जो लाइफ थ्रेट है वो सिर्फ इनकी बाकी बचेगी 17 नवंबर तक। और अगर जाती मुझसे कोई पूछे तो बतौर एस्ट्रोलॉजर तो मैं तो चाहूंगा कि वो 17 नवंबर तक रिहा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि इस तरह का जो प्लैनेटरी अटैक जो नजर आ रहा है वो कोई किसी चीज से वार हो सकता है, बैक साइड पे या कमर, जैसे कहते हैं ना कमर में छुरा घोंपना टाइप। उसमें बात ही आती है कि वो अगर जेल में ज्यादा महफूज है, क्योंकि वो लॉ की कस्टडी में उनको इस तरीके से कोई, जैसे कहते हैं, कुछ इस तरह का नहीं किया जा सकता। और अगर होगा तो जाहिर बात है मशीनरी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा और वो कोई भी सर पे नहीं लेना चाहता। समझ लें, अमेरिका तो बिल्कुल भी अब इसका मुतमिल नहीं है फिलहाल, जिस तरह से वो इस खित्ते में भी फंसता जा रहा है और सारे जो उसके मामलात हैं और जो पब्लिक रिएक्शन वो देख रहा है विद इन द अमेरिका, वो भी एक लार्जर उसमें उसने आज तक ऐसा नहीं देखा। बल्कि शायद मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तानियों ने और खान साहब के फॉलोअर्स
انہوں نے امریکہ کو ایک نیا ہی رخ پاکستان کا دکھا دیا, کیونکہ آج اور کنٹری کے جو لیڈرز ہیں ان کے لیے امریکہ میں اس طریقے سے انہوں نے پروٹیسٹ نہیں دیکھا ہوگا. لوگ گرفتار ہوتے ہیں, لوگ جیلوں میں جاتے ہیں, یہ سارے سیاستدان سارے ملکوں کے جاتے ہیں, کوئی مطلب جو کرپٹ کنٹریز کی اگر بات کی جائے تو اس طریقے سے نہیں ہوتا. بہرحال اصل پوائنٹ کی طرف آئیں تو لائف تھریٹ 17 نومبر کو کمپلیٹلی اوور ہو جائے گی اور وہ سیف زون میں ہوں گے. ہاں, اب ایک نقطہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہے, وہ ابھی کافی عرصہ ان کے ساتھ رہنا ہے, لیکن میں بطور اسٹرالوجر اس کو ڈفرینٹ اینگل سے لے رہا ہوں. ان کے 8th ہاؤس میں ایک سلو موونگ پلانٹ کا بیٹھنا ہے, وہ بھی ڈیتھ انڈیکیشن دیتا ہے, لیکن میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیتھ نہیں ہوتی. لیکن یہ جو بھی میں نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے جس 8th ہاؤس کا, اس پہ میری رائے یہ ہے کہ یہ 8th ہاؤس ٹرانسفارمیشن کا ہوتا ہے. اچھا, یہ آپ نے کہا ہے 17 نومبر تک ابھی جو ایک تھریٹ موجود ہے, یہ خدا نہ خواستہ جان لیوا ہے یا خطرہ ہے کہ اس قسم کی اٹیمپٹ ہو سکتی ہے؟ اٹیک تو کسی ویپن کائنڈ آف چیز سے یا کسی اوزار سے یا کسی اس سے ہی ہوتا ہے, مطلب جیسے پہلے ایک اٹیک ہوا تھا. ہاں, لائف تھریٹ کہہ سکتے ہیں کہ ایز سچ نہیں ہے. تو عمران خان باہر آتے ہیں تو یہ دوبارہ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر مرتبے پہ یا اس سے بھی کسی بڑے مرتبے پہ یا بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں اسٹرالوجی؟ اور جہاں آپ خان صاحب کی بات پوچھی وہ بتاؤں کہ جو پلانیٹری برتھ چارٹ میں جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ ایسے اس کو کنسیڈر کریں کہ اگر آپ ایک دفعہ پہاڑ پہ چڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو جو بائی برتھ آپ کیپیسٹیز یا کیپیبلٹیز کیری کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو دوبارہ بھی ادھر پہنچا سکتی ہیں, بلکہ وہ دوبارہ زیادہ آسان ہوتا ہے. نواز شریف صاحب جیسے آپ دیکھیں کہ وہ جیسے بھی آپ مطلب ان کو کوئی ان کے پسند کرتے ہیں, کوئی ان کے مخالفین ہیں, کوئی چور کرپ وٹ ایور, لیکن وہ 3 دفعہ آپ کے پرائم منسٹر بنے. اب یہ ہے برتھ چارٹ کا کمال کہ جب آپ کی بائی برتھ کوئی پلانیٹری پوزیشن دے کے جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو وہ پھر کبھی بھی پاسبل ہے. ایک تو یہ آنسر آپ کے اس کا کہ دوبارہ بن سکتے ہیں یا نہیں اس کا. اب آتے ہیں کہ ہونا کیا ہے. جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کا 30 اکتوبر کے بعد جیسے بتایا کہ رہائی کبھی بھی ممکن ہے. 30 دسمبر کی ڈیٹ تک خان صاحب کافی ریلیکس ہو جائیں گے. یہ جو ہم سین دیکھ رہے ہیں کافی عرصے کا شروع ہوا. اس کے بعد خان صاحب ریکوری موڈ میں جائیں گے جنوری میں, جب ان کا اپنا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ غروب ہے, ہم اپنی ٹرم میں کہتے ہیں, وہ رائز ہوگا. اچھا, لیکن اس کا رائز ہونا خان صاحب کو تو جہاں دوبارہ سے تگڑا کرتا ہے اگریسو اور بڑے بڑی ایکشن میں, لیکن ہمارے اوور آل ایریاز میں جنگیں, اوور آل مطلب ارد گرد ایک ٹرموائل نظر آئے گا, انریسٹ کریٹ ہوگا جنوری میں. اگر یہ الیکشن جو ہے جنوری میں جیسے آپ لوگ ہم لوگ سن رہے ہیں, حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ حالات جنوری کے فیوریبل, شاید وہ الیکشن کی وجہ سے انریسٹ ہو سڑکوں پہ, بہرحال کوئی نہ کوئی انریسٹ کائنڈ آف جنوری میں نظر آتا ہے. اب اگر ہم اس میں بات کریں کہ جو کمپلیٹ ریوائول ہے خان صاحب کا, ذہنی, روحانی, نفسیاتی سب, وہ ایکسپیکٹڈ ہے اگلے سال اپریل 2024 سے, کیونکہ ان کا جوپیٹر اپنی ریٹروگیشن چھوڑ کے اپنی صحیح پوزیشن پہ جائے گا, جس کی وجہ سے جو فیصلہ سازی ہے اس کے جو عمل ہیں ان میں تقویت ملے گی. اور اگر اب الیکشن جو ہے اپریل 2024 سے پہلے ہوتا ہے تو خان صاحب زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے, اور اگر خان صاحب کو قدرت نے فائدہ دینا ہے تو الیکشن 2024 سے بھی آگے چلے جائیں. 2024 کے اپریل میں یا اس کے بعد ہوں تو خان صاحب کو ڈائریکٹلی فائدہ ہو جائے گا. اب یہاں سمجھ لیں آپ کہ یہ ہوتی ہے ڈیسٹنی. اب اگر انسان تو منہ سے مانگ رہا ہے جلدی الیکشن جلدی الیکشن, خدا کی مشیت نے اس نظام میں ڈیلے ڈالا ہے کہ تمہیں ڈیلے سوٹ کرے گا. اب کیا اس کی منہ کی مانگی دے دے یا ڈیلے کی چال چلے؟ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ خان صاحب کو فائدہ 2024 کے اپریل کے بعد ہونا. سوال ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ جو ذکر کیا کہ الیکشن اگر اپریل کے بعد ہوتے ہیں تو عمران خان کے حق میں اور بہتر ہوں گے, تو کیا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ان کا جو ستارہ اسپرچولی ان کو ہیلپ کرتا ہے, یا جو ڈیوائن ہیلپ ہوتی ہے, یا جو مطلب کہہ لیں خدا کی طرف سے ہی ہوئی, جس کو ہیلپ والا ستارہ, اس کا مطلب ہے ان کا ہمیشہ کام کرتا رہا ہے, ورنہ یہ والی ہیلپ نہ پا سکتے کہ وہ خود بخود ساری چیزیں ان کے اراؤنڈ چینج ہوئی ہیں. اور لوگوں کو ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ ایکچولی بندہ ہے کیا. Exactly. وہ روحانی طور پہ جو آپ نے ڈیوائن اس کی بات کی نا, وہ یہ ہے کہ وہ he has very good knowledge about the hidden knowledge
اپالوجیز آپ اگر کہیں میں ہاتھ دیکھ سکتی تھی وہ بھی دیکھ سکتی. اب آ جائیں کہ یہ جو 6 اگست سے جو 30 اکتوبر کا ٹائم تھا اس میں وہ ڈیوائن کنیکشن ڈسکنیکٹ ہونا ہی تھا. یہ پوزیشن ہی ایسی ہے. تو خان صاحب کی بھی جو آپ نے بڑا ہی یہ آج کام کا سوال پوچھا جو میں نہیں سمجھتا کہ آج تک میں نے کبھی کہیں بھی اس کا ذکر کر پایا یا کسی نے اس سائٹ پہ مجھے پوچھ ہی نہیں کیا کہ میں خان صاحب کس طرح کے چھپے ہوئے ایک کارنر کو لوگوں کو بتاؤں جو ہمیں ایسٹرالوجیکل اس میں آیا کہ وہ واقعی ہی نالجیبل ہیں اباؤٹ ایوری تھنگ, لیکن وہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے ایکسپوز نہیں کر پائے. جو آپ نے بھی بات کی بڑی انٹرسٹنگ یہ ٹاپک ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ایک پورا پروگرام آپ کی اسٹرالوجی کی نگاہ سے عمران خان کی پرسنالٹی جس کو دنیا جانتی ہے, ہم جانتے ہیں, اور ہو سکتا ہے عمران خان بھی جتنا اپنے آپ کو جانتے ہیں, انسان پہ اپنا آپ بھی تو وقت کے ساتھ اور اپنے تجربوں کی جتنی سختی اور اتنا زیادہ آپ کو اپنا بھید کھلتا ہے کہ آپ میں کتنی طاقت ہے, کہ جیسے اللہ نے کہا ہے کہ میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا, تو آزمائش سے ہی آپ کی طاقت کا پتہ چلتا ہے اصل میں کہ آپ کتنے مزید نکھر سکتے ہیں اور کتنے مزید سنبھال سکتے ہیں معاملات کو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت ایک گفتگو ہوگی جس کے اندر پوری تفصیل سے ہم ان کی شخصیت کے اوپر نظر ڈال سکیں گے, اور یہ اس لیے نہیں کہ عمران خان ایک پرائم منسٹر رہے ہیں, ایک سیلیبریٹی رہے ہیں, ایک ہیرو رہے, بلکہ اس لیے کہ بڑی پاورفل ایک شخصیت ہے ایز اے ہیومن, اور ان کے اوپر بات ہونی چاہیے. علاوہ اس کے کہ ان کی اکمپلشمنٹس کیا ہیں, اتنی زیادہ اچھی کوالٹیز آل ٹوگیدر کسی انسان میں ہونا, یہ بھی تو اپنے طور میں ایک معجزاتی سی بات ہے اور خدا ہی کی دین ہے. نالج کی بات کی میں ان کو جو سمجھی ہوں بغیر اسٹرالوجی کے, مجھے ایسے لگتا ہے جو ان کی 2-3 طاقتیں ہیں وہ بڑی مضبوط ہے, اور جب تک یہ اس کو لے کر چلتے ہیں تو یہ کامیاب ہوتے ہیں. جہاں انہوں نے اس کے اندر کہیں کسی اور کو ایڈ کیا وہاں ان کو پرابلم آئی. یہ میری وہ ہے, میں چاہوں گی اس کو آپ اسٹرالوجی کی نظر میں دیکھیں. مجھے لگتا ہے اسپونٹینیسنس جو کہ ایک بہت خوبصورتی ہوتی ہے, دماغ, دل, روح اور زبان کا یکجا ہونا, اور آپ اس کو وہی سب کچھ, وہ اسپونٹینیسنس ان کی, اور اس کے ساتھ ان کی انٹویشن, یہ 2 چیزیں ان کی طاقت رہی ہیں ساری زندگی, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے ڈفرینٹ ڈیسیژن کیے, یہاں سے جمپ وہاں, لیکن وہ ان کی انٹویشن ہوتی ہے, پورے یقین کے ساتھ اس پہ آگے بڑھتے ہیں. جہاں یہ انٹویشن کی جگہ کسی کا مشورہ لیتے ہیں وہاں ان کو پرابلم آتی ہے, تو یہ دوسروں کے مشورے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. That's how I looked at. شاید یہ آپ نے صحیح پکڑا ہے. کی وجہ یہ ہے کہ ایریز جس مون سائن کے ساتھ یہ پیدا ہوئے, ان کی کنسٹلیشن بھی فرسٹ ایریز کی ہی بنتی ہے, تو وہ اتنی پاورفل ہے کہ رسک ٹیکنگ تو ان کے اندر بائی ڈیفالٹ ہے. ٹوٹل ہوتی ہیں 27 کنسٹلیشنز, 12 ہاؤسز میں ہم نے 27 کنسٹلیشنز میں مزید ڈویژن کی ہوتی ہے کسی شخص کو مزید باریکی سے دیکھنے کے لیے, کہ اس کے اندر ہم مزید زوم ان کر کے اس کی پرسنالٹی ٹریٹس کو سمجھ سکتے. تو وہ جو زوم ان کرتے ہیں وہ ان کا بنتا ہے ایشونی, جو فرسٹ ہاؤس کا پہلا, تو کیونکہ یہ فرسٹ پاورفل زوڈک کی پہلی ابتدا میں پیدا ہوا بچہ, اس کو 26 نہیں بتا سکتے. اس کو بتانے والا بھی اسی کنسٹلیشن کا ہو, اسی جگہ پیدا ہوا ہو, اسی اینگل پہ آیا ہو, تب ان کو مشورہ دے تو وہ ہو سکتا. تو یہ آپ کی بات ہے, میں بالکل اس کو سیکنڈ کروں گا کہ جو آپ نے اسیس کیا وہ یہی ہے. ایکچولی ایسٹرالوجی میں اب میں اس کو سمجھ لیں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں, کیونکہ ان کی کنسٹلیشن جو بڑی پاورفل کنسٹلیشن تھی اور اس کا کوئی میچ نہیں ہے ادر 26 کنسٹلیشن. اب ان کو سمجھنے کے لیے ان 26 میں سے بندہ ہونا چاہیے جو ان کو مشورہ دینے کی اہلیت رکھے, لیکن ان 26 والے تو نہیں کر سکتے, ان کا اینگل ہی نہیں سمجھ سکتے, ان کی ہائٹ نہیں سمجھ سکتے. اب اگر وہ بندہ آ جائے جو اس کنسٹلیشن میں ہے, یہ پاسبل بہت مشکل ہے کہ اسی کنسٹلیشن میں وہی بندہ پیدا ہو کے اسی جگہ, اسی اینگلز, اسی پاورز کے ساتھ, تو جو ان کو بتائے, تو پھر تو ایک میان میں 2 تلوار ہیں. تو اس لیے آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ اپنی انٹویشنز پہ چلیں, جیسے ان کو بتائیں کہ یہ نیا علم ہے تو وہ ضرور سنیں گے, انٹرسٹ بھی لیں گے. لیکن جو مشورے کی بات ہے نا, وہ سوٹ اس لیے نہیں کرتی کہ وہی بات جو میں نے کہا کہ وہ جو شیر کی چھلانگ ہے, جو اس کی اٹیمپٹ ہے, اس کیپیسٹی کو, اس پاور کو سمجھنے کے لیے شیر ہی چاہیے جو کہ اس کو مشورہ دے. لیکن وہ شیر, وہ قداور شخص ان کے ارد گرد کم از کم 100 کلومیٹر میں نظر نہیں آئی ڈونٹ سی دیٹ پاکستان میں. میں آنیسٹلی آئی ایم سو سوری, کسی کو بری لگ سکتی ہے یہ بات, لیکن جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ ایک مقام ہوتا ہے جہاں سے دیکھتے ہیں, وہ کسی اور مقام پہ ہے. یہ نہیں کہ مطلب میں اس کو بالکل نہیں کچھ ایسا کہنا چاہتی کہ لوگ اس کو یہ سمجھے کہ پتہ نہیں کہاں کھڑے کرے ان کو, لیکن ان کا جو امیجینیشن ہے, ان کی انٹویشن سے مل کر وہ کہیں اور سے دیکھتے ہیں. سب جہاں وہ دیکھتے ہیں ان کو تمام مناظر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. اگر میری علم کے مطابق آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ خان صاحب جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ ہو چکا ہے. اب گیم اوور ہے. انہوں نے جو کرنا تھا, جیسے کہتے ہیں نا ڈائریکشنز دینی تھی, جو ان کی پرفارمنس تھی وہ کر چکے ہیں.
اب تو اس کے بعد آپ کا کام ہے جو ان کے فالوورز ہیں وہ ان کو جی جیسے آپ بکرے دے رہے ہیں، ان کے صدقے دے رہے ہیں، ان کے لیے رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یہ تو اب آپ کے ریٹرن کا ٹائم ہے. باقی دیکھیں وزیر اعظم تو آپ کے خاطر صاحب. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ابھی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ وہ آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ پرائم منسٹر بنتے ہیں یا اس سے بھی بڑی پوزیشن پر جاتے ہیں یا بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو اس سے بھی بڑی پوزیشن کا جو میرا مطلب تھا، کیونکہ یہ جو بھی آپ نے بات کی بڑی صحیح کی ہے کہ وہ کرسی اور یہ ساری چیزیں ان سے اوپر جا چکی ہے. دیٹ آئی سی ٹوٹل. میں ساری عمر میں نے کبھی سیاست پہ بات نہیں کی اپنے ریڈیو میں. مجھے لوگ کہتے بھی تھے بات کرو، میں کہتی تھی مجھے نہیں کرنی. میں اپنے ریڈیو کو پیس کیمپین کہتی ہوں، اپنی پرسنل. اور اسی پہ میرا عمران خان میں مجھے ایک پیس میکر کا برین دکھائی دیا. وہ ٹوٹل پیس میکر ہے. مجھے لگتا ہے عمران خان کا پوٹینشیل اس سے زیادہ ہے کہ وہ پاکستان کو درست کریں یا پاکستان کے لوگوں کو شعور دلائیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ سیاست ہمیں ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف لے جا چکی ہے. میں انٹرنیشنل سیاست کی بات کرتی ہوں، بہت نیگیٹو طرف لے گئی ہے کہ انٹرنیشنل جو لیڈرز ہیں انہوں نے وہ انکمپیٹنٹ ہیں یا وہ پاور ہنگر میں مبتلا ہیں. وہ دنیا کو ٹوٹلی ایک ڈیزاسٹر کی طرف لے جا رہے ہیں، ایک بالکل سفرنگز کی طرف لے جا رہے ہیں انسانیت کو. اس کو چینج ہونے کی ضرورت تھی. اور یہ میں نے یہاں ہمارے ایک دو بہت اچھے ہسٹورین ہیں ان سے بات کرتی تھی کہ عمران خان تک کسی طرح پیغام پہنچایا جائے کہ تمہاری منزل اس سے بڑی ہے. یہ پاکستان کی سیاست نہیں، تم پوری دنیا کا جو یوتھ ہے نا اس کا رخ موڑ سکتے. اور آئی ایم شیور اباؤٹ، آئی وش کہ عمران خان یہ کرے تو مجھے ایسے لگتا ہے آنے والی نسل میں سیاست بدل جائے گی، ہمارا رستہ بدل جائے گا دنیا میں سیاست کرنے کا. اور دنیا میں یہ جو ہم ایک دوسرے کی دولت کو چھین کے جینا چاہتے سسٹم پہ لا سکتے ہیں اگر ہم عمران خان کو فالو کریں تو وہ آپس میں شیئرنگ سے سارے ریسورسز یوز ہو جائیں گے. مجھے بتائیے کہ ان کے پلانٹس میں اس سے بڑی پوزیشن ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں آپ تو خود کوئی اسی طرح کا کنیکشن رکھتی ہیں کہ وداؤٹ اینی ایسٹرولوجیکل کیلکولیشن باتیں وہ کر رہی ہیں جو مجھے کرنی ہے. شاید وہ یہ ہے کہ جو آپ نے یہ اسیس کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ ہمیں اچھا یقین کریں ان کی ایسٹرولوجیکل کیلکولیشن سے پہلے کوئی میں ان کا بہت بڑا فین نہیں تھا ذاتی طور پہ. اگر مجھ سے اور میرے بھی بہت سے اختلافات، میں خود کیونکہ مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں بلیو کرتا ہوں اینڈ ریزلٹ. اچھا صحت کارڈ ہے ایک امریکن، یہی آپ کا انشورنس ماڈل ادھر نافذ کر دیا. تو میں نے کہا ابھی بھی بہت کچھ کر سکتے تھے تو وہ نہیں ہو سکا. لیکن آپ یقین کریں کہ جب میں نے یہ پروگرامز میں ان کا برتھ چارٹ بار ہر دفعہ ہی کوئی نئے اسپیکٹ آتے ہیں. اب یہ جو آپ نے کویسچن کیا نا، اگر یہ آپ کا کویسچن ہوتا نا بڑی پوزیشن والا مجھ سے 1 ماہ پہلے، تو میں اس کا آنسر نہیں کر پاتا. لیکن آج جب آپ کر رہی ہیں، کیونکہ میں نے ان کو نومبر میں کسی ڈفرینٹ اسپیکٹ میں دیکھا اور مجھے جو لائف ٹریک تھی اس پہ تھوڑا سا کام کرنا پڑا، تو اس میں مجھے یہ بات نظر آئی کہ وہ فیم لیں گے کہ جو مرنے کے بعد بھی ہوگی، جیسے قائد اعظم کی، علامہ اقبال کی، یا اس طرح کے جو ہماری ہستیاں جو آج تک پھر امر ہو. یہ عہدوں سے بڑی اوپر کی بات ہے. یہ شاید میں سمجھتا ہوں جو آپ نے کویسچن کیا وہ، بلکہ اس کویسچن ان کا برتھ چارٹ کوئی دنیا کا بیسٹ ایسٹرولوجر دیکھ لے، وہ میری اس بات کو ڈینائل نہیں کرے گا جو میں نے آپ کو. آپ نے جو اسی لیے سرپرائز ہوا کہ آپ وہ باتیں کر رہی ہیں جو ہم ایسٹرولوجی سے کیلکولیٹ کر کے مطلب ان کو اخذ کر رہے ہیں، اور جو ان کے آگے کی منظر نامہ ہے جو ان کا بن رہا ہے. بیٹے پر جو مجھے سوچ آتی ہے، جو میں اینالائز کرتی ہوں، تو میں ذرا اسکالرز ہیں ان سے ڈسکس کرتی ہوں کہ میری اس سوچ کو ذرا سا ویلیڈیٹ کریں آپ. تو یہ میں نے 2 لوگوں سے بات کی. ایک ہمارے زیدی صاحب ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، جو بہت ہی کلاس کے انسان ہیں. ان سے بھی میں نے پوچھا، دونوں نے اس بات سے ایگری کیا کہ ان کو دنیا کے یوتھ کو لیڈ کرنا چاہیے. اور اگر یہ پاکستان کی سیاست میں نہ جاتے، اس سے پہلے یہ لمبا چکر لیتے اور پہلے پوری دنیا کو باہر رہ کر یوتھ کو چینج کرتے، ان کو یہ پیغام دیتے کہ یہ سیاست کا سسٹم صحیح نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف، اور ہم یہاں پہ ایک دوسرے کو ویپن انڈسٹری کو سے پروفٹ لینے کے لیے ہم انسانوں کو مار رہے ہیں. اس کی وجہ سے ڈسپلیس ہوتے ہیں لوگ، ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے، آرگنز بیچنے، پروسٹیٹیوشن میں اضافہ ہو رہا ہے. مطلب ہم انسانیت کو اس درجے پہ لے جا رہے ہیں کہ وہ ایک پروڈیوس ہوتی ہے کوئی اور ہم اس پہ دولت کما رہے ہیں. انسانیت ختم ہے. مجھے لگتا ہے روبوٹ رول کر رہے ہیں اس وقت ہماری دنیا میں. اگر عمران خان اپنے پاکستان والوں کو پڑھایا، اگر یہ پوری دنیا کو پڑھاتے اور پھر پاکستان جاتے، تو پاکستان والے ان کو زیادہ اچھی طرح قبول بھی کرتے اور ان کے لیے سیٹ اپ بن چکا ہوتا آلریڈی. ابھی بنا نہیں تھا جس میں یہ گئے، اور پاکستان بہت پیچھے ابھی سوچ. عمران خان کی جو آپ نے یہ بات کی، بلکہ اب انشاءاللہ یہ رہے گی زندگی، تو آپ کی اب یہ بات
مجھے آپ کا سوال سن کے یہ شک پڑنے لگ گیا ہے کہ میں خود کسی ایسٹرالوجر کے ساتھ بیٹھا ہوں، اچھا اور مجھے اب بڑا ہی لگتا ہے کہ ضروری ہوگا کہ اب آپ مجھے جو ہے نا اپنی ڈیٹ آف برتھ اور ساری چیزیں دیں اور ہم آپ کی برتھ چارٹ کیلکولیٹ کریں. ضرور ضرور جو آپ بنائیے. نے بات کی یہ اس ذہنی سفر کی عکاس ہے جو ایک ٹرو ہیومن کو جو آن کرے ہیومینٹی کو، یہ وہ بات کر جس پہ کوئی اثر نہ ہو سرحدوں کا، جس پہ کلر، ریس، ریلیجنز، یہ بٹوارے، یہ سیکٹزم سب سے ابو. اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شیطان ہی صرف وہ واحد کہہ لیں مردود تھا جو انسانیت سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ ہم نے اس سے اس کا عہدہ چھینا. باقی آسان جو ہے وہ اس کی مثال آپ ہے یا یہ سوچ ہے جس میں یہ جنم لے رہی ہے. اب آ جائیں کہ جس پیرائی میں آپ نے کہا، میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل میں سوچا. آپ ماشاءاللہ مجھے انسسٹ کر رہی ہیں وہاں سے بات کرنے کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک شاید اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے اور شیطان کے تمام فتنوں سے محفوظ کرے. سب سے پہلے یہ کہوں گا. میں ان کی شخصیت پہ بات کرنا چاہتی ہوں، اس لیے نہیں کہ بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں آپ شخصیت پرستی کرتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان جو اچھی روح رکھتا ہے نا، جو انسانوں کے لیے اچھائی سوچتا ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی اپنا روحانی تعلق کا کوئی سلسلہ ہے. مجھے اور اس سے زیادہ اس کے ساتھ کوئی وہ دلچسپی نہیں ہوتی. تو عمران خان بھی ایسے ہی ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ کسی ایک انسان کو دیکھا. عمران خان ایک اچھے انسان ہے اور ایک پیس میکر ہے، پراپر پیس میکر کا ان کا برین ہے. وہ ان کے معیار پہ پورے نہیں اتریں گے لیکن وہ دنیا کو بدل سکتے ہیں، یہ ان میں طاقت ہے. یہ آنے والے وقت میں ابھی نہیں لکھیں گے کیونکہ ابھی ویسٹ کو یہ سوٹ نہیں کرتی بات، لیکن ویسٹ میں ہی بہت بڑے آنےسٹ ہسٹورینز بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ بات لکھیں گے آج سے 20-30 سالوں میں کہ اس صدی کا سب سے بڑا لیڈر دنیا کا وہ عمران خان ہے. اور ضرور کہیں گے ان کی جو خصوصیات ہیں یہ دنیا کو سمجھ آ چکی ہے، پاکستانیوں کو ابھی نہیں آئی. میں نہیں کہتی وہ بھی محبت کرتے ہیں، ابھی بھی عمران خان کے 25% کو جان کے محبت کرتے ہیں. اگر وہ 100% کو جان لیں تو پتہ نہیں. کیا آپ سوچ سکتی ہیں عید والے دن بھی ہمارے کوئی پولیٹیکل لیڈر کو کوئی یاد کرے؟ یہ تو تاریخ ہو گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیشین ہے نہیں ہے نا، وہ پولیٹیشین ہے نہیں. کہا جاتا تھا وہ ریفارمر ہیں جو سالوں بعد آتے ہیں، صدیوں بعد. جو اب یہ تھریٹ بھی اللہ کرے ان کی 17 نومبر والی بھی حفاظت سے وہ گزر جائیں، اس سے رہ گئے تو کہانی بدل دیں گے، کہانی ایسی نہیں رہے گی.